बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि रमज़ान का आखिरी अशरा इबादतों के साथ गुज़र रहा होगा। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला हमें इस रमज़ान के गुज़रते हुए अय्याम को वसूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारा 40 अहादीस का सिलसिला चल रहा है, जिसमें से आज 23वें नंबर की हदीस है। और इस हदीस का ख़ुलासा ये है कि इसके अंदर बहुत सारी खैर की बातों को एक साथ जमा किया गया है। तो लिहाजा सबसे पहले हदीस के अल्फाज और कलिमात देखते हैं। अन अबी मालिक अल हारिस इब्न आसिम अल अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुहूरु शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाहि तमलउल मीज़ान व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलआनी औ क़ाल तमलउ मा बैनस समाई वल अर्ज़ि वस्सलातु नूरुन वस्सदक़तु बुरहानुन वस्सब्रु ज़ियाउन वल क़ुरआनु हुज्जतुन लका औ अलैका कुल्लुन नासि यग़दू फ़बायिउन नफ़्सहु फ़मुअतिक़ुहा औ मूबिक़ुहा। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू मालिक हारिस बिन आसिम अल अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु है। इनके हालात और वाक़यात को हम वीडियो के अखीर में हदीस को समझने के बाद जानने की कोशिश करेंगे। ये फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, और ऐसी बात इरशाद फरमाई जो जवामिउल खैर है, यानी बहुत सारी खैर की बातें इसके अंदर जमा हो गई हैं। तो अलग अलग इस हदीस के अल्फाज और जुमले हैं, सेंटेंसेस है। पहला जुमला है अत्तुहूरु शत्रुल ईमान, के पाकीज़गी आधा ईमान है। पाकीज़गी ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चुनांचे पाकीज़गी से मुराद है दिल की पाकीज़गी भी, इसलिए कि दिल का पाक होना ज़रूरी है कि जिस दिल में ईमान हो, जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, और वो गंदगी से भरा हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो लिहाजा वो शिर्क से, कुफ्र से, बिदआत से, इसी तरह गुनाहों से, वो हसद से, बुग़्ज़ से, कीने से, कपट से, एक दूसरे के लिए बुराई से, इन तमाम चीज़ों से दिल पाक साफ़ होना चाहिए। वरना कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन के बारे में फ़रमाया कि इन्नमल मुशरिकून नजसुन फ़ला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हादा, कि मुशरिकीन ये नापाक है। तो नापाक होने से मुराद ये नहीं कि उनका जिस्म नापाक है, नहीं, उनका दिल नापाक है। इस वजह से वो मस्जिद हराम के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो बहरहाल अगर उनका दिल इस वजह से नापाक है कि उनके अंदर कुफ्र है, शिर्क है और तमाम चीज़ें हैं, अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ें ईमान वाले के अंदर भी आ गई तो ये भी नजिस हो जाएगा, ये भी उन्हीं की तरह से हो जाएगा। तो लिहाजा अपने दिल को पाक साफ करने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद दूसरा मतलब तो वाज़ेह है कि पाकीज़गी आधा ईमान है। इससे ज़ाहिरी पाकीज़गी भी मुराद है कि इसमें बदन की पाकीज़गी आ गई, इसमें लिबास की, कपड़ों की पाकीज़गी आ गई, इसमें जगह की पाकीज़गी आ गई, इसमें ज़ुबान और मुंह की पाकीज़गी आ गई। हर तरह की पाकीज़गियाँ इसके अंदर दाखिल है कि हमारी ज़ुबान इतनी पाक साफ़ हो कि जिससे कुरान की तिलावत की जाती हो, जिससे अल्लाह का नाम लिया जाता हो, उस ज़ुबान पर गाली गलोच आ जाए, उस ज़ुबान पर बुराइयां आ जाएं, उस ज़ुबान पर जो है किसी की गीबतें आ जाए, इससे ज़ाहिर है कि बचना चाहिए। इसी तरह ये बदन ये पाक साफ़ रहना चाहिए। ऐसा न हो कि हम सिर्फ जो है ज़रूरत पड़ने पर गुस्ल करें, नहीं, बल्कि हमेशा पाक साफ़ रहना, और ताकि हमारी ज़ात से, ज़ाहिर है कि हम जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं और जगहों पर लोगों से मुलाकातें करते हैं, तो हमारे जिस्म की वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। बल्कि सहाबा इकराम के शुरू ज़माने में जब जुमा की नमाज फ़र्ज़ हुई थी तो उस वक्त में जुमा के दिन गुस्ल करना भी फ़र्ज़ था। अब तो जुमा के दिन गुस्ल करना सुन्नत है, लेकिन उस ज़माने में जुमा के दिन गुस्ल करना फ़र्ज़ था। उसकी वजह ही ये थी कि लोग मोटा कपड़ा पहनते थे, गर्मी ज़्यादा थी, मस्जिद कच्ची थी। तो लिहाजा अब लोग जब बहुत ज़्यादा एक साथ जमा होते तो एक दूसरे के बदन से तकलीफ़ पहुँचती थी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल को फ़र्ज़ करार दिया था कि बग़ैर गुस्ल के जुमा ही नहीं होगी।
لیکن بعد میں چل کر حالات تبدیل ہو گئے تو اس وجہ سے پھر وہ فرض کے بجائے غسل کرنا سنت رہ گیا۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیوں کیا تھا، اس کو جاننے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح ہم جہاں پر رہتے ہیں، ہمارا گھر یہ پاک صاف ہو، ہمارے گھر کا آنگن پاک صاف ہو، سراؤنڈنگ پاک صاف ہو، ہمارے محلے پاک صاف ہو، یہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ بلکہ اس وقت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی کسی بستی میں کسی جگہ پر چلا جائے تو جو ہے محلوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے اور یہ غیر مسلموں کا محلہ ہے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کا محلہ زیادہ پاک صاف ہوتا ہے مسلمانوں کے محلے کے مقابلے میں، اور مسلمان اپنے گھر کی صفائی تو کرتے ہیں لیکن سارا کچرا وہ راستے پر ڈالتے ہیں، محلوں پر ڈالتے ہیں، اور پھر جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ہم کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنی سوسائٹی کو، اپنے محلے کو، اپنی سراؤنڈنگ کو پاک صاف رکھنا یہ بھی شریعت کا حصہ ہے۔ تو اصل جو پاکیزگی شروع ہوتی ہے وہ دل سے، اور دل سے لے کر بدن اور زبان اور کپڑا اور جہاں بھی ہم رہتے ہیں وہاں پر پاکیزگی کو پھیلانا اور پاکیزگی کا اہتمام کرنا یہ ایمان والے کی نشانی اور ایمان والے کا حصہ ہے۔ تو بہرحال یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانِ، کہ لفظ الحمدللہ کہنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نامہ اعمال کو تولیں گے، اعمال کو تولا جائے گا اور باقاعدہ ایک میزان اور ایک ویئنگ مشین لگائی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کہ قرآن کریم میں کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم جو ہے میزان لگائیں گے تو اس میں الحمدللہ کا لفظ، الحمدللہ اتنا چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کا وزن اتنا بھاری ہوگا کہ یہ میزان کو بھر دے گا۔ اور پھر اگلا تیسرا جملہ ہے کہ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآنِ، اسی طرح سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ بھی میزان کو بھر دیں گے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر برائی سے پاک ہے، اور الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں ایسے کلمات ہیں کہ جو میزان عمل کو بھر دیتے ہیں۔ بلکہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان فی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہے اور زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان عمل میں بہت بھاری اور وزنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہاں پر بھی سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر آیا ہے، تو لہٰذا جتنا ہو سکے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھنا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ بہت سارا وقت ہمارے پاس ایسا گزر جاتا ہے کہ جس میں بظاہر ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا ہے، یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے ہاتھ پیر اس میں مشغول ہوتے ہیں لیکن زبان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اکیلے ڈرائیونگ کر رہا ہے، چاہے 2 ویلر یا 4 ویلر کی ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو اس کے ہاتھ اور دماغ تو مشغول ہے لیکن زبان یہ خالی ہے، تو اس کو ذکر میں استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے مواقع ہیں کہ جس میں آدمی اپنے زبان کو تر و تازہ رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ تو کتنے چھوٹے کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ، یا پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ آدمی کے میزان عمل کو بھرنے کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر راوی کو تھوڑا سا شک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ یہ دونوں میزان عمل کو بھرتے ہیں، یا پھر فرمایا کہ ان دونوں کے بارے میں کہ تملأ ما بین السماء والارض، کہ زمین آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے تو اس پورے خلا کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ۔ تو گویا کہ راوی کو اس سلسلے میں شک ہے، یا تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سبحان اللہ والحمدللہ پورے میزان عمل کو بھر دے گا، یا پھر فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس خلا کو پر کر دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے۔
یعنی جب آدمی فرض نماز پڑھتا ہے یا نوافل پڑھتا ہے یا سنتیں پڑھتا ہے تو ایک طرح کا نور اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، یا پھر بعض حضرات نے اس کا مطلب بتایا ہے کہ نمازی کے چہرے پر ایک نور آ جاتا ہے، ایک بشاشت آتی ہے جو محسوس ہوتی ہے، یا پھر بے نمازی کے چہرے پر ایک نحوست ہوتی ہے جو پہچانی جا سکتی ہے۔ دیگر بعض علماء نے اس کا مطلب بتایا ہے کہ نماز قبر میں نور ہے، اور پھر ایک اور مطلب بتایا کہ حشر کے میدان میں یہ نماز نور ہے، تو لہٰذا چاہے دنیا میں ہو، چاہے قبر میں ہو، چاہے چہرے پر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، لیکن بہرحال نماز یہ نور ہے، اس نور کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے اور اس کا اپنی زندگی میں اہتمام کرنا ہے۔ پھر چوتھا جملہ فرمایا کہ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، کہ صدقہ یہ دلیل ہے، کہ صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے نام پر خرچ کرنا، چاہے زکوٰۃ دینا، چاہے نفلی صدقات کرنا، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، اللہ کے نام پر خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سب کے سب صدقہ ہیں۔ اچھا، بلکہ حدیث پاک میں تو یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی کہ عام طور سے صدقے کا مطلب ہم کہتے ہیں پیسہ دینا، لیکن حدیث پاک میں یہ بات بتائی گئی کہ کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کر ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی کے منہ میں پیار سے محبت بھرا لقمہ ڈالنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو لہٰذا ہر نیکی صدقہ ہے، اس کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ آدمی اچھائی اور نیکی کرے، یہ صدقہ ہے۔ تو اس روایت میں فرمایا الصدقۃ برہان، کہ صدقہ دلیل ہے۔ کس بات کی دلیل ہے؟ آدمی کے ایمان والا ہونے کی دلیل ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ صدقہ کرنے سے گویا کہ آدمی کا ایمان معتبر سمجھا جاتا ہے اور یہ ایمان کی دلیل بن جاتا ہے۔ پھر پانچواں جملہ ہے الصبر ضیاء، کہ صبر یہ روشنی ہے۔ کہ صبر کیا ہے؟ کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے تقوی کے ساتھ برداشت کرنا، یعنی کسی بھی طرح کے حالات کو، مسائل کو، پریشانیوں کو، الجھنوں کو برداشت کرنا، یہ ایک بہت بڑا مادہ ہے، بہت بڑی صفت ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آ گئی، ایسا واویلا مچاتے ہیں، ایسا ہائے توبہ کرتے ہیں جیسا کہ سب سے بڑی مصیبت انہی کے اوپر آئی ہے۔ نہیں، بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جس کو مل جائے اس کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ ذکر کرنے والی زبان اس کو مل جائے، شکر کرنے والا اس کو دل مل جائے، تیسرے نمبر پر مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن مل جائے، اور چوتھے نمبر پر ایسی بیوی، ایسا لائف پارٹنر ملے کہ جو آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والا ہو۔ تو اس کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں گویا کہ مل گئی۔ تو بہرحال اس میں 5ویں نمبر پر فرمایا کہ صبر یہ روشنی ہے۔ اب صبر کے جو ہے علماء نے کئی درجات بتائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی نیکیوں پر استقامت حاصل کرے تو یہ بھی صبر ہے، اسی طرح آدمی گناہوں سے بچ جائے، یہ بھی صبر ہے۔ تو لہٰذا ہر طرح کے صبر کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ الصلاۃ نور، کہ نماز نور ہے اور صبر ضیاء ہے، روشنی ہے۔ نور اور ضیاء میں فرق یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے کہ سورج کے ساتھ ضیاء کو جوڑا ہے اور چاند کے ساتھ نور کو جوڑا ہے، دونوں کے اندر سے روشنی نکلتی ہے، لیکن سورج کی روشنی میں ایک طرح کی حرارت اور تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اور چاند کی روشنی میں ایک طرح کا سکون ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ نماز میں گویا کہ نور ہے، ایک طرح کا سکون ہے، اور صبر میں بھی روشنی ہے، لیکن صبر کی روشنی تھوڑی سی آزمائش والی ہوتی ہے، تھوڑی سی حرارت اس میں ہوتی ہے۔ تو یہ بہت لطیف سا، باریک سا فرق حدیث پاک میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر فرمایا والقرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، کہ جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، دل مبارک پر نازل ہوا۔ تو یہ سارا کے سارا کلام یہ اللہ کا کلام ہے، چاہے اس کے اندر جتنے بھی واقعات اور حالات اور تمام چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، فرمایا کہ حجت لک، یا تو تیرے حق میں یہ حجت ہے، یعنی اگر تو نے اس کی نصیحت کو قبول کیا، ان کی باتوں پر عمل کیا، تو پھر یہ قرآن کل قیامت میں تمہارے لیے سفارشی بنے گا اور تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ اور فرمایا او علیک، یعنی حجت لک
او علیکا کہ یا تو تیرے حق میں گواہ بنے گا قرآن یا تیرے خلاف گواہ بن جائے گا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ قرآن کس کے خلاف گواہی دے گا؟ ظاہر ہے کہ جو قرآن پر ایمان نہیں رکھے گا، یقین نہیں رکھے گا، جو قرآن پر عمل نہیں کرے گا، تو ظاہر ہے کہ قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ بڑی ڈرنے والی بات ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ دو چیزیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی اور یہ کہے گی کہ جو ہمارے حق کو ادا کرتا ہے تو اسے جنت میں ڈال دے، اور جو ہمارے حق کو ادا نہیں کرے گا تو اسے جہنم میں ڈال دے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے قرآن، کہ قرآن اللہ سے جھگڑا کرے گا اور اپنے حق ادا کرنے والے کی سفارش کرے گا، حق نہ ادا کرنے والے کو جہنم میں ڈالنے کے بعد کہے گا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے رحم، یعنی رشتہ داری، کہ خونی رشتہ داریاں خاص طور سے اس کو جوڑ کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال چھٹے نمبر پر یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر ساتویں نمبر پر فرمایا کل الناس یغدو، کہ ہر آدمی جب صبح ہوتی ہے تو کسی نہ کسی کام میں لگ جاتا ہے، یا تو اچھائی میں لگتا ہے یا تو برائی میں لگتا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بیچنے والا ہوتا ہے، فبائع نفسہ، کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بیچنے والا ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں تھکا دیتا ہے۔ اب وہ آدمی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کام کون سا ہے، فمعتقها او موبقها، کہ وہ جو ہے اس کو جہنم سے خلاصی دینے والا ہے وہ کام، یا جہنم میں لے جانے والا وہ کام ہے، آدمی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا روزانہ آدمی کو کام تو کرنا ہی ہے، لیکن اس بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے، اس سے جنت کے قریب جائے گا یا جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، اس کو سمجھنے کی اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ تو ہر کام سے پہلے یہ سوچنا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، ہر بات بولنے سے پہلے اس پر غور کرنا کہ اس کا اثر کیا ہونے والا ہے، اس کو جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہم حدیث کے راوی پر آتے ہیں۔ ان کا نام ہے حارث بن عاصم ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ اشعریین میں سے ہے، یعنی یہ بڑا قبیلہ تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ والا قبیلہ، جو بڑا پڑھا لکھا قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور یہ لوگ سارے کے سارے مسلمان ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکلف کیا تھا کہ تمہارے پاس جو علم ہے، جو فضل ہے، یہ تم اوروں کو سکھا دو، سمجھا دو۔ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں 1 سال کی مہلت دے دیجئے، 1 سال میں ہم تمام بے پڑھے لکھوں کو پڑھا لکھا بنانے کی کوشش اور فکر کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کو خاص طور سے حنین کے موقع پر، جب بظاہر بہت سارے صحابہ کرام کے پیر اکھڑ گئے تھے، تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھوڑا عنایت فرمایا تھا، یا گھوڑے کی لگام عنایت فرمائی تھی، اور کہا تھا کہ تم جا کر مقابلہ کرو۔ چنانچہ یہ ان کی صفات میں سے یہ بات ملتی ہے۔ اور پھر بعد میں جا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سن ہجری 18 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ اس حدیث پاک سے بہت ساری خیر کی اور بھلائی کی باتیں معلوم ہوئی ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔